हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं सैयद मुजम्मिल साहब की वीडियो, तो करते हैं स्टार्ट। शाह साहब शुरू हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का पीजी हाई कोर्ट शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया गया है। 9 अप्रैल 2022 से लेकर जो इमरान खान साहब के साथ जुल्म हो रहा था, तो एक फैसला उसका ज़ाला नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि मजीद इंसाफ हो। कि खुद ही कहानियां बनाते हैं, पहले अस्पताल जाएगा, फिर बंगाला जाएगा, फिर नतिया गली जाएगा, फिर पता नहीं कहाँ जाएगा। ये वापस वहां ही जाएगा जहां से आया। जहाँ से जाना था वहाँ वो चला गया। मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश चल रही है। वडियाला के दरवाजे टूट गए और कौम का जमे गफीर सैलाब की सूरत में सीढ़ी लगा के अंदर दाखिल हो गया और खान को छुड़ा कर ले आए। और वो वहां से अब सीधा पहले अस्पताल, उसके बाद में बनीगाला, उसके बाद में नथिया गली और उसके बाद में पीएम हाउस जाके मुल्क के नए सदर बन जाएंगे मुस्तकबिल में। ये वो तमाम बातें हैं जो मैं नहीं कर रहा, जो कि थंबनेल्स पे लिखी जा रही हैं पिछले 3 से 4 दिन से। उसकी वजह यह है कि जो रिलीफ का लफ्ज़ आपको सुनने को मिल रहा है इमरान खान साहब के हवाले से, वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है? वो उनकी तबीयत, उनकी हेल्थ, उनकी सेहत से एसोसिएटेड है। और ये शुबा डेवलप कैसे हुआ कि इमरान खान साहब ने कोई डील कर ली है और उनको रिलीफ मिल जाएगा, वो जेल से आज़ाद हो जाएंगे, अब उनके केसेस माफ़ कर दिए जाएंगे, अब आहिस्ता आहिस्ता रास्ता खुलेगा उनके लिए और सिस्टम जो है वो दोबारा रिवर्सल की तरफ चला जाएगा। अब जो माजी के विलन हैं वो आज के हीरो हैं और आज के हीरो हैं वो माजी के विलन बन जाएंगे और ये स्वैपिंग हो जाएगी जो हमेशा इस मुल्क में होती है, क्योंकि एक विशेष सर्कल है। आपको पता है जरदारी साहब जेल गए, उनको हेल्थ कंडीशन की बुनियाद के ऊपर रिलीफ लेना पड़ा। मियां नवाज शरीफ साहब जेल गए, उनको अपनी सेहत के प्रोटेक्ट के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट की रिपोर्ट की वजह से रिलीफ लेना पड़ा और उसकी बुनियाद पे वो मुल्क से बाहर चले गए। और अब खान साहब के हवाले से भी वही बातें की जा रही हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान की सोसाइटी, इसकी पॉलिटिक्स एक रिपेटिटिव, एक इटरनली रिकरिंग फिनोमिना है। अगर ये लफ्ज़ मुश्किल है आपके लिए तो मतलब ये है कि एक ऐसी फिल्म है जो रिपीट पे लगी हुई है, जो लूप पे लगी हुई है, जिसकी कोई एंडिंग नहीं होती। जैसे ही वो फिल्म ख़त्म होने लगती है तो पहला सीन दोबारा से काट के वहाँ पर डाल दिया जाता है और फिल्म दोबारा शुरू हो जाती है। कल जहाँ आसिफ अली जरदारी थे, उससे पहले जहाँ बेनज़ीर थी, उससे पहले जहाँ भुट्टो साहब थे, खैर भुट्टो साहब के साथ तो जो कुछ हुआ वो दोबारा नहीं हुआ इस मुल्क की तारीख में किसी के साथ। लेकिन ये तमाम सियासी रहनुमा जिस पेडेस्टल पे, जिस मुकाम पर खड़े थे, आज वहाँ पर इमरान खान साहब भी खड़े हुए हैं। और वही रिपीट टेलीकास्ट है कि पहले इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ताकत का हसूल किया, उसके बाद में सड़कें और गलियाँ उनको साफ मिली अपने इक़्तिदार के मज़े लूटने के लिए, उसके बाद में उन्हीं को विलन बनाया गया, उसके बाद में उन्हीं को अरेस्ट किया गया, उसके बाद में उन्हीं को जेल में डाला गया और अब दोबारा से रिलीफ की बातें की जा रही हैं। तो अब तक हुआ क्या? क्या वाकई ही इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई डील हो गई है? क्या वो अब जेल से बाहर आ जाएंगे? क्या शहबाज साहब का टाइम अब ख़त्म हो चुका है और मुस्तकबिल में क्या अब इलेक्शन का माहौल बन रहा है, या फिर अब इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ इलाज करवा के दोबारा जेल चले जाएंगे? इन तमाम सवालों को आज हम एड्रेस करते हैं। पहले आपको बता दूं टाइमलाइन, फिर बात करेंगे नैरेटिव की। 5 अगस्त 2023 इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में जेल में डाल दिया जाता है और अब 3 साल उनको जेल काटते हुए हो चुके हैं। उसके बाद में आगे चलें तो 2 दिसंबर 2025, फास्ट फॉरवर्ड टू इट, उज़मा खान साहिबा जो उनकी बहन है वो कहती हैं कि इमरान खान साहब को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। उनके साथ ज़्यादा बैरून मुल्क बैठकर इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब को इनह्यूमेनली ट्रीट किया जा रहा है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, हमसे बात नहीं करवाई जा रही, फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा, प्रिजनर राइट्स नहीं दिए जा रहे। गवर्नमेंट कहती है कि हमने 6 सेल खाली करके पूरा कॉम्प्लेक्स बना दिया इनके लिए, और क्या करें। ठीक है। 20 दिसंबर 2025 इमरान खान और बुशरा बीबी, उनकी अहलिया, दोनों को 17 साल कैद की सज़ा तोशाखाना 2 में सुना दी जाती है। इसका मतलब ये है कि दिसंबर 2025 यानी कि इस साल के शुरू तक तकरीबन कंसिस्टेंसी से उनके खिलाफ सजाएं भी हो रही थी, फैसले भी आ रहे थे। जनवरी 2026 में पहली मर्तबा पता चलता है कि इमरान खान साहब को RCVO की बीमारी लाक हो चुकी है, यानी कि उनकी एक आंख में जो एलमेंट हुई है वो है राइट सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन, जिससे उनकी बीनाई मुतासर हो गई है। फरवरी 2026 में उनके बैरिस्टर सलमान सफदर जो कि उनको असिस्ट कर रहे थे लीगल केसेस के अंदर, रिपोर्ट में ये कहते हैं कि 15% सिर्फ उनको दिखाई दे रहा है अपनी दाहिनी आंख के अंदर। आगे चलें, 12 मार्च 2026 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब खुद पिटीशन करते हैं कि मुझे अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए।
ایسا نہیں ہے کہ یہ بیٹھے بٹھائے ہو گیا ہے. He has been repeatedly trying to shift himself to a medical facility, but it was declined in the past, not anymore. تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ ڈسمس کر دیتا ہے عمران خان صاحب کی اپیل کو. اسی دوران جو ان کا علاج اور ان کا میڈیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے اس میں ملٹیپل رپورٹس ہیں. پمس کے ڈاکٹرز نے بھی رپورٹ کیا, میڈیکل بورڈ نے بھی رپورٹ کیا, اڈیالہ جیل کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے کچھ اور رپورٹ کیا. تو یہ سب آپ کو ون بائی ون بتاتا ہوں. 1 اگست 2026 کو پمس کے کارڈیولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا, یعنی کہ اس مہینے کے شروع میں کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر ان کا 140 اور 100 ہے, which is above the normal range of 120/80 سسٹولک ڈائسٹولک. کہا جاتا ہے کہ اینجیوگرافی کروا لینی چاہیے, یہ ایڈوائز ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سٹریس کو ریڈیوس کیا جائے کیونکہ وہ ذہنی تناؤ کا شکار, اسی لیے ان کے بلڈ پریشر میں فلکچویشن دکھائی دے رہی ہے اور یہ ویلیوز بھی یہی ریفلیکٹ کر رہی ہیں. پھر 10 اگست 2026 کو 4 ممبرز پر مبنی ایک میڈیکل بورڈ ان کا طبی معائنہ کرتا ہے, اور یہاں پر یہ فائنڈنگز آتی ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر 140/80 ہے, یعنی کہ پہلے والی ویلیو سے جو لوور ہے وہ تھوڑا سا کم ریکارڈ ہوا, لیکن ساتھ یہ بتایا گیا کہ ہی از سفرنگ فرام سیویئر اینزائٹی, بہت زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہیں. یہ بھی بتایا گیا کہ ان کا اینزائٹی لیول 3+ ہے, یعنی کہ یہ بارڈر لائن ڈپریشن کہہ سکتے ہیں اس کو آپ. اس کے علاوہ سمٹمز وہ شو کر رہے ہیں اینگر کے, یعنی کہ اینگر ایشوز بھی فیس کر رہے ہیں بیکاز آف ڈسٹریس, بیکاز آف آئسولیشن اینڈ بیکاز آف فرسٹریشن, وچ از آلسو ریفلیکٹنگ ان ہز بیہیویئر پلس ہز میڈیکل ویلیوز. اس کے علاوہ میڈیکل بورڈ نے رپورٹ کیا کہ پیلپٹیشن بھی ہے, ان کا جو پیس ہے ہارٹ بیٹ کا وہ فاسٹن ہوا ہے, ہیوینس ہے ان کے سر کے اندر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ECG جب ان کا کیا گیا تو وہ نارمل تھا, ان کا چیسٹ ایگزامینیشن نارمل تھا, اور ان کو ایڈوائز کیا گیا کہ وہ روزانہ کی 1 گھنٹے کی واک کریں اور ساتھ ساتھ اسٹریس ریڈیوس کرنے کے لیے کوئی میکینزم اختیار کریں. ان کو ایکسیس ٹو ٹیلی ویژن, نوٹ بکس دی جائے اور فیملی سے ملاقاتیں کروائی جائیں. 17 اگست کو یعنی کہ آج سے 2 روز پہلے یہ رپورٹ, جس میں اڈیالہ جیل اتھارٹی کی ایک رپورٹ تھی اور میڈیکل بورڈ کی رپورٹ تھی, یہ دونوں عدالت میں سپریم کورٹ میں سبمٹ کر دی جاتی ہے. اس میں سپرنٹینڈنٹ آف اڈیالہ جیل کی رپورٹ بھی شامل تھی, وہ بھی سبمٹ کروائی جاتی ہے. اور 18 اگست کو آج سے 1 روز پہلے سپریم کورٹ یہ آرڈر کرتی ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر عمران خان صاحب کو کسی سرکاری اسپتال یا پمز اسپتال یا گورنمنٹ کی فیسلٹی میں نہیں بلکہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے, بیکاز ہز ہیلتھ از ڈیٹیریوریٹنگ, کیونکہ ان کی صحت تنزلی کا شکار ہے, ان کے وائٹل آرگنز خراب ہو جائیں گے اس طرح سے, اسی لیے ان کو فل فور ایک نجی پرائیویٹ میڈیکل فیسلٹی میں شفٹ کر دیا جائے. یہ ایگزیکٹلی وہی مطالبہ ہے جو کہ عمران خان عدالت سے کر رہے تھے پچھلے کئی مہینوں سے, بالآخر اس کو تسلیم کر لیا گیا. لیکن یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں گورنمنٹ کے کنسرنز کو بالکل ہی اوائڈ کر دیا گیا, کیونکہ کچھ کنسرنز حکومت کے اور کچھ PTI کے اور عمران خان صاحب کے دونوں کو انٹرٹین کیا گیا. وہ کس طرح ذرا یہ سنیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ فیملی کے ساتھ میٹنگ بھی 1 ہفتے میں 1 بار عدالت نے اس کا بھی حکم جاری کیا, نمبر 1. نمبر 2, 2 مرتبہ 1 ہفتے میں اپنے بیٹوں سے بات کرنے کے لیے ٹیلی فون کال ارینج کروانے کا حکم دیا گیا, یہ بھی اس میں شامل ہے. نمبر 3, یہ کہا گیا کہ ٹرانسپیرنسی ہو انفارمیشن میں کہ ان کی کس سے ملاقات ہو رہی ہے, کتنی بار ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اڈیالہ اتھارٹیز کا میٹنگز کا ڈیٹا ہے وہ میڈیا رپورٹنگ سے کوئنسائڈ نہیں کرتا. الجزیرہ یہ کہتا ہے کہ نورین نیازی جو کہ ان کی بہن ہیں, ان کا پہلا وزٹ, ان سے پہلی ملاقات ہوئی ہے گزشتہ روز 1 دن پہلے 9 مہینے میں پہلی بار, آفٹر 9 months. ڈان بھی یہ رپورٹ کرتا ہے کہ پچھلے سال 4 نومبر کے بعد پہلی ملاقات ہے تقریباً 1 سال کے عرصے کے اراؤنڈ 8 مہینے کے دوران کی بات کر رہا ہوں. جبکہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے یہ کہا کہ ان کی بیگم سے تقریباً 80 بار اور ان کی بہنوں سے تقریباً 48 مرتبہ پچھلے 3 سال میں صاحب کی ملاقات جیل میں پلیٹ پلیٹ نے لیڈ لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گورنمنٹ کا کون سا کنسرن ہے, رپورٹیں بنا کر باہر بھیجا. خواجہ آصف صاحب نے, ان سب نے بہت مرتبہ اس بات کو ریپیٹ کیا ہے کہ باہر آ کر آپ سیاسی گفتگو کرتے ہیں, آپ پریس کانفرنسز کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی بہن نے ان سے ملاقات کے بعد ایک دفعہ باہر آ کر ذہنی مریض کا لفظ یوز کر دیا, پھر ٹویٹ کر دیا. تو اس بنیاد پہ گورنمنٹ نے کیس بلڈ کیا اور کہا کہ آپ اگر سیاسی جلسہ کریں گے باہر آ کے تو وہ ہم کرنے نہیں دیں گے آپ کو. تو کورٹ نے بھی اس کو ایڈریس کر دیا جناب, کیونکہ کورٹ نے یہ کہا کہ ہم پابندی لگا رہے ہیں کہ ان کی میڈیکل رپورٹس کو کوٹ ان کوٹ پولیٹیکل گین کے لیے, انسٹرومنٹ آف پولیٹیکل گین کے طور پہ استعمال کیا جائے, یعنی کہ سیاسی فائدے کے لیے ان کی صحت کو استعمال
نہیں کیا جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کی میڈیکل رپورٹس کو میڈیا پہ شیئر کرنا، قانونی ٹیم کی طرف سے پبلک میں استعمال کرنا یا پارٹی ممبرز کی طرف سے اس پر گفتگو کرنا بھی بین کر دیا گیا۔ تو عدالت نے یہ کہا کہ باہر آ کر گفتگو کرنا، باتیں کرنا، بیانیہ تشکیل دینا نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک بات حکومت کی مان لی اور باقی کچھ مطالبات پاکستان تحریک انصاف کے مان لیے۔ امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ ایک میڈیکل بورڈ کی تشکیل کر دی گئی۔ اس میڈیکل بورڈ میں جس میں 5 اراکین ہیں، اس میں عمران خان صاحب کا اور ان کی فیملی کا لانگ سٹینڈنگ مطالبہ کہ ہمارے ڈاکٹرز کو ایڈ کیا جائے وہ مانا گیا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان جو ان کے ذاتی معالج ہیں، ان کی ایڈیشن سامنے آتی ہے، یعنی کہ وہ بھی بورڈ کا حصہ ہوں گے۔ اور ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ جو کہ ایک فزیشین بھی ہیں اور ان کی بہن بھی ہیں، ان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ تو جو کنسرن تھا فیملی کا پچھلی مرتبہ بھی جب ان کی آئی ایلمنٹ ہوئی تھی، اس کو اس طرح سے ایڈریس کیا گیا کہ ایک فیملی کا ممبر اور ایک آفیشل ان کا جو ڈاکٹر ہے، یہ دونوں اب بورڈ کا حصہ ہوں گے تاکہ جو بھی میڈیکل کنڈیشن ہوگی اس پر کوئی ڈاؤٹ نہ کرے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے رسپانس کیا آیا حکومت کے لیے، کیا مسئلہ پیدا ہوا یا پھر یہ روٹین کا معاملہ ہے؟ اس پر گورنمنٹ کا رسپانس کافی کنفیوزنگ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی وزیر کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی جوڑی ہے ہمارے خلاف سازش نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ ایک لحاظ سے ان کا ایڈمیشن ہے کہ وہ خود پولیٹیسائز کر رہے ہیں اے پولیٹیکل اینٹیز، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالتیں جو ہیں یہ انیبل نہیں کر سکتی ہمارے خلاف کسی فیصلے کو۔ اس کی وجہ ہے کہ جب تک ہو سکتا ہے یہ بات۔ نمبر 2، طارق فضل چودھری پہلے اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ فیصلہ اس پر عمل کریں، لیکن ساتھ ساتھ خواجہ آصف صاحب ایک بہت لمبا ٹویٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈنری ریلیف فراہم کر دیا گیا خان صاحب کو، یعنی کہ غیر معمولی ریلیف۔ اور اس سے وہی یاد آ گیا جو کہ باب رحمتے کے خلاف الزامات لگا کرتے تھے، جب مسلم لیگ نواز ریسیونگ اینڈ پر تھی تو کہا جاتا تھا کہ یہ جو بابا ڈیم ہیں انہوں نے ہماری کنسٹیچوئنسی کو، ہمارے ووٹ کو عزت نہیں دینے دی، انہوں نے جمہوریت کو ڈیریل کیا ہے اور یہ محکمہ زراعت کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف کام کرتے ہیں۔ تو تب عدلیہ پہ حملے کیا کرتی تھی مسلم لیگ نواز، لیکن آج کل اس کے بعد میں 26ویں ترمیم کر کے خاموش ہو گئے، لیکن اب دوبارہ سے کچھ گریونسز شروع ہو گئے۔ اعظم نذیر تارڑ جو کہ لا منسٹر ہیں، ان کی طرف سے ویڈیو سٹیٹمنٹ آتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے یہ ہیں کہ ڈیسیژن از ناٹ ود ان دا 4 walls آف لا، قانون کی 4 دیواری کے اندر یہ فیصلہ نہیں ہوا، یعنی کہ یہ غیر قانونی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ 4 دیواریاں تو یہاں پر محفوظ نہیں ہیں اتنی اب حکومت سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس 4 دیواری میں چونکہ ہمیں نہیں بلایا گیا، ہم سے پوچھا نہیں گیا، اسی وجہ سے یہ غیر قانونی ہے۔ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پریزنٹ رولز ہیں، رول 197، وہ ٹرانسفر کا جو پروٹوکول واضح کرتا ہے اس کی وائلیشن اور اوائڈنس ہوئی ہے، یعنی کہ اس کو اگنور کیا ہے عدلیہ نے۔ وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ کسی بھی قیدی کو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ صدر ہو، چاہے وہ کوئی، ویسے صدر تو اب قیدی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کسی بھی قیدی کو اگر آپ جیل سے کہیں اور شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا فیصلہ میڈیکل بورڈ کرے گا، عدالت نہیں کر سکتی۔ یہاں پر میڈیکل بورڈ کی ایڈوائس کو اوائڈ کر کے عدالت نے فرنٹ سیٹ پہ آ کے فیصلہ کر دیا کہ آپ جو ہیں وہ ان کو اسپتال میں شفٹ کریں۔ پھر اعظم طارق صاحب نے یہ بھی سوال کیا کہ وائی اے پرائیویٹ فیسلٹی، آپ نے پرائیویٹ اسپتال میں کیوں بھیج دیا ان کو؟ وہ اور بات ہے کہ ہم باہر سے علاج کرواتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو شفا میں کیوں بھیج دیا اور سرکاری اسپتال میں کیوں نہیں بھیجا؟ انہوں نے ساتھ یہی پریٹیکسٹ یوز کیا کہ تمام پریزنرز کو، باقی قیدیوں کو یہ سہولیات کیوں نہیں حاصل جو کہ آپ نے خان صاحب کو انجوائے کروا دی ہیں۔ تو اس بنیاد کے اوپر جناب گورنمنٹ نے اگلے دن، فیڈرل گورنمنٹ نے صبح اٹھ کے ایک ریویو پیٹیشن فائل کر دی، نظر ثانی کی درخواست کر دی، اس فیصلے پہ نظر ثانی کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے یہ کہا کہ یہ ڈسکریمنیٹری فیصلہ ہے، یہ باقی قیدیوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، ہم اسے زیادتی ہونے نہیں دیتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ ایکسیس فرام جورسڈکشن ہے، یعنی کہ آپ کی جو قانونی حدود ہیں آپ نے اس سے تجاوز کیا ہے، یہ فیصلہ اور یہ ریلیف ان کو فراہم کر کے۔ تو اب گورنمنٹ یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو اسپتال نہیں لے کے جانا، یہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ کی بحث ہو گئی ہے۔ سرکاری میں جانا ہے، پرچی بنوانی ہے، یا پھر پرائیویٹ میں جانا ہے، لمبا بل دینا ہے۔ اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ سیکیورٹی شفا اسپتال میں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اور جو پیسے وہاں پر لگیں گے وہ خان صاحب کی فیملی نے ادا کرنا ہے۔ یہ بھی خبریں رپورٹ ہو رہی تھیں کہ ایک بلاک شفا ہاسپٹل کا پہلے خالی کروا لیا گیا ہے، لیکن اڈیالہ جیل اتھارٹی سے جب سوال ہوا کہ آپ کب خان صاحب کو شفٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس تو ابھی کبوتر خط لے کے آئے ہی نہیں، یعنی کہ ہمارے پاس ریٹن آرڈر سپریم کورٹ کا موجود ہے، ابھی ہم اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ So as of now, as I speak، ہو سکتا ہے کہ کل خان صاحب شفٹ ہو سکتا ہے کہ کل بھی نہ ہو، لیکن اب تک سچویشن یہ ہے کہ اڈیالہ جیل والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آرڈر نہیں آیا اور گورنمنٹ ریویو میں گئی ہوئی ہے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ریویو پٹیشن کو اگر انٹرٹین کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ پمز لے جائیں، تو پھر گورنمنٹ عمل کرتی ہے یا نہیں، یا پھر اس کو ٹرن ڈاؤن کر کے الشفا اسپتال میں ہی جانے کا دوبارہ سے فیصلہ اپہولڈ ہوتا ہے۔ یہ پتہ چلے گا 1 سے 2 روز میں۔ اب آ جائیے اس بات کے اوپر کہ کیا یہ ریلیف ہے عمران خان صاحب کے لیے، کیا ان کی سیاسی واپسی ہونے والی ہے، کیا ان کے غصہ ریاست کا کم ہو گیا ہے؟ تو اس کا جواب ذرا کمپلیکیٹڈ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب بھی جو ٹریٹمنٹ عمران خان صاحب کا ہے، یا باقی میں یہ نہیں کہتا صرف ان کا، نواز شریف صاحب کا ماضی میں یا کسی اور کا، وہ ان پرزنر سے بہت بہتر ہے جو کہ یہاں گمنامی میں مارے جاتے ہیں۔ حسن ناصر شہید کی طرح کے کتنے لوگ یہاں پہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کال کوٹڑیوں کے اندر، اور جس طرح حسن ناصر کو پھانسی دی گئی تھی شاہی قلعے کی بیسمنٹ میں، ایسے حالات میں اتنے لوگ یہاں پر آئے اور چلے گئے، کسی نے نوٹس تک نہیں کیا، لیکن یہاں پوری قوم عمران خان صاحب کے بلڈ پریشر پر ڈیبیٹ کر رہی ہے، یا پھر میاں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس پہ ڈیبیٹ کرتی رہی ہے ماضی میں، یا پھر کسی اور مین اسٹریم پولیٹیشین پر بحث کرتی ہے۔ دس از اسٹل a matter of extreme privilege, because in this country you can be gunned down on any random thing which you never did and were just accused of by a policeman loaded with a weapon. CCD نے اس ملک کے اندر 1000 سے 1200 پچھلے 1 سال میں پنجاب کے اندر بندہ مار دیا ہے۔ وہ پرائم منسٹر نہیں تھے، اس لیے ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، تو اسی لیے پہلی بات تو زیادتی والی یہ کر لیں کہ جتنی بھی پولیٹیکل کلاس ہے، چاہے وہ خان صاحب ہوں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، وہ جو حقوق، جو ٹریٹمنٹ انجوائے کرتے ہیں، وہ یہاں پر ایک کامنر کو کبھی تصور میں بھی نہیں مل سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر سیاستدان، کیونکہ خان صاحب ٹونٹ کیا کرتے تھے، جب کلثوم نواز کی ڈیتھ ہوئی، اس پر میاں نواز شریف صاحب کا ایک امیج ہے، وہ جلسوں میں دکھا کے عمران خان صاحب نے مذاق اڑا رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پریویسلی وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ کھانا اچھا نہیں تھا اور ٹی وی دیا جائے، یہ مطالبے نواز شریف کر رہا، تمہیں جیل بھیجا ہے، جیل ہی کاٹنی ہے، انٹرٹینمنٹ نہیں دینی، اے سی اتار دوں گا تمہارا۔ یہ بھی کہا کہ جیسے ہی نواز شریف صاحب جہاز پہ چڑھے تو ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، ان کے پلیٹلیٹس ٹھیک ہو گئے۔ اگر ان کو ٹی وی بھی مل جائے، کھانا بھی مل جائے، ایئر کنڈیشن بھی مل جائے، سزا بنا دی ہے کہ واپس جا کے میں یہ ٹی وی سی وی کو جیل سے نکالوں گا۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد خود کیوں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مجھے پریزن سے اسپتال بھجوا دیا جائے؟ وہ اسی لیے کہ آپ میڈیکل لکوناز کا استعمال کر کے ریلیف لیتے ہیں اس ملک کے اندر۔ سی سی ڈی کی ایک عام شخصیت سے کچھ عرصہ پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی، صحافیوں سے بات چیت تھی آف کیمرا، تو میں نے اس شخصیت سے یہ پوچھ لیا کہ یہ ہر انکاؤنٹر کے بعد یہی سٹوری کیوں لگتی ہے کہ ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے؟ تو جواب یہ ملا کہ وہ اسی لیے کہ اس کے علاوہ ہم پھنستے ہیں، ہم پھنس جائیں گے۔ اسی لیے نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، مسئلہ کبھی بھی صحت کا اس طرح کا نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ریلیف کا، اور دروازہ بند ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مل نہیں سکتی، تو کورٹ کے سامنے پریٹیکسٹ بلڈ کرنے کے لیے اس کو یوز کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بات، جہاں تک ترمیم کا تعلق ہے کہ کوئی نئی ترمیم آ رہی ہے، نئے صوبے بنانے ہیں، اسی لیے اس پہ نواز شریف صاحب، زرداری صاحب اگریڈ نہیں ہوں گے، اسی لیے ان کو ڈرانے کے لیے جو اسکیئر کرو ہے، جو ان کو پریشرائز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ عمران خان ہے کہ دیکھو ہم اس کو اگر کورٹ سے اسپتال میں اوور نائٹ شفٹ کروا سکتے ہیں تو پھر وہاں سے ہم بنی گالا بھی بھیج سکتے ہیں، تو پھر وہاں سے ہم سڑکوں پہ بھی لا سکتے ہیں۔ یار سارا ڈیل کا مسئلہ ہے، چیز جو ایک ہی ہے۔ اب اگر بات کریں نا تو بھائی ایک سین جا رہا تھا پاکستان میں پیچھے 5-7 دن یہ ہو گیا، اور اب سوشل میڈیا ہے، اب ہر ایک بندے نے ٹک ٹاک پر جھوٹ بولنا ہے، یوٹیوب پر جھوٹ بولنا ہے، ان کا ایک الگ الگ پوائنٹ آف ویو ہوگا، تھوڑا سا ایک کلاسیکل پوائنٹ آف ویو۔ اب جو بندہ پاکستان کی پولیٹکس کو جانتا ہے نا، یا جس کو ہسٹری کا پتا ہے، یہ سارا پیٹرن جو ہے نا یہ سیم ہوتا ہے۔ پہلے بیمار، بلڈ پریشر، پرائیویٹ ہاسپٹل، گورنمنٹ ہاسپٹل، یہ سین چلتا ہے، لیکن یہ ہوتی ڈیل ہے۔ آپ مجھے یہ مولوی صاحب بتائیں، 1 مہینے سے وہ بندہ بول رہا ہے مجھے ہاسپٹل بھیجو، ہاسپٹل بھیجو، 3 سال سے آپ 3 سال سے بولا وہ جیل ہم کل ادھر لے آئیں گے، ساری یہ سڑک کے اوپر کھولیں گے، تب 1 منٹ ہے، پھر ہم نے بات کرنی نہیں، ان کو بولنے دینا ہے۔ آپ مجھے یہ بتا دو یہ ڈیل ہے کہ نہیں؟ یہ ڈیل نہیں ہے، تو بس یہی بات ہے۔ ڈیل کرنی ہوتی تو وہ کب کی بھئی ہو جاتی، جیسے پہلے انہوں نے بندہ بول رہا ہے 1 مہینے سے اور اب یہ تو جانوں کی بات ہے نا کہ اس میں وہ قاتل ہے، وہ مرد ہے، یہ تو ایسی میری بات سنیں، چاہے پیپل پارٹی ہو، میں صحیح کہہ رہا ہوں، چاہے پیپل پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی ہو، ڈز ناٹ میٹر، جون سی مرضی جماعت ہو، عالمی کے بغیر نہ کوئی اس ملک میں حکومت بنا سکتا ہے، نہ اس کے بغیر کوئی باہر جا سکتا ہے۔
یہ ایک ہی بات ہے، چاہے آپ تو پہلے بائیں تو پکڑے میری بات سنو، بائیں یہ جو پکڑے ڈیل کی ناک بات ہو پکڑے رہی ہے نا، یہ بھائی ڈیل نہیں ہو رہی 2018 میں آدمی نہ کو اس میں ڈیل نہیں کرنی آیا، ہے، کیسے آیا؟ ڈیل کرنی ہوتی تو بھائی وہ 3 سال پہلے کر لیتا، کیوں جیل میں وہ سال مر رہا گیا؟ بندہ تھوڑا ٹائم لیتا ٹائم لیتا ہے کیا؟ پہلے ختم کی تکبر ختم میں نہیں ہوگی، لیکن یہ دیکھو کہ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اس کو بھی ان آدمیوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا میں ہے۔ اتنی بڑی بات کر دوں، نہ کوئی حکومت چلا سکتا ہے، نہ کوئی آدمی کے بغیر حکومت بنا تو یار یہ ڈیل ہے، آپ یہی سیم پارٹی نہیں کرتے پی ہیں۔ ٹی آئی کوئی بھی ہو، اور یہ دیکھو کہ ان پر شدید کیسے ڈالے ہوئے ہیں۔ گردن میں سریا تھا وہ ختم کیا 3 جو سال میں، بیچارے ادھر آتے اتنے وہ بھائی سالوں سے اس بول کی رہے ہیں نا گردن کا کہ سریا یہ نہیں ختم مرد کا ہوگا، بچہ یہ پٹھان ہے، نہیں یہ ختم ڈیل نہیں ہوگا، کرے گا، نہیں ڈیل کرے گا، وہ یہ ڈیل ڈیل کرے کر رہا گا، ہے، چاہے چھاتی پیٹو چاہے سر پیٹو، یہ وہ ڈیل ڈیل کر نہیں رہا کرے ہے، گا، یہ ڈیل کر رہا ہے، اس نے ڈیل سے باہر آنا ہے، ایسے انہوں نے چھوڑنی ہی نہیں ہے، چاہے جو بھی ہو جائے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ڈیل سے آئے گا۔ بھائی دعا کرو کہ پہلے زندہ 3 سال پہلے وہ چلا جاتا ہے، یار جیسے وہ- ایک اب جو ہے یہاں پہ نا میری بات سنیں، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ارشد بھائی کو بتا، ایک لوگوں نے اکثر نے کہا یار یہ بے وقوفی کر رہا ہے، ڈیل کر جائے تاکہ زندہ بچ جائے۔ میں ایک بات کر دوں، میں اس کے خلاف یا اس کے حق میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ پاکستان کی پولیٹکس یہ ہے کہ آج اس چیئر پہ میں ہوں، کل اس پہ ظفر بھائی ہو گئے، پرسوں اس پہ کوئی اور ہوگا، لیکن اس کو نیچے رولنگ کرنے والا ایک ہی بندہ ہوگا جس کا ہاتھ ہوگا۔ یہ فیکٹ نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ سب کو پتہ ہے، میں بھائی ایک چیز یہ دیکھیں، حقیقت ہے ارشد بھائی، اس میں میری بات لاجک سن، نہیں۔ ٹھیک ہے سارا کچھ ٹھیک ہے، یہ بول رہے ہیں ڈیل ہے ڈیل ہے ڈیل ہے، یہی بات بول رہے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، ڈیل ہوگی، اس نے ڈیل کر لی، ہم اس کی بات پر ایگری کرتے ہیں کہ اس نے ڈیل کر لی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی سپرنٹینڈنٹ آف جیل کیا بول رہا ہے کہ میرے پاس وہ لیٹر نہیں آیا، لیٹر نہیں آیا، جو لیٹر گورنمنٹ سے آنا ہے، اس نے جج کے فیصلے کو ہوا کی طرح روندا ہے۔ اگر آرمی چیف کے ساتھ اس کی ڈیل ہوئی ہوتی تو جس دن اس نے فیصلہ دیا تھا جج نے اسی دن وہ ہسپتال میں داخل ہوتا۔ یہ ڈیل نہیں ہے، کون کہتا ہے یہ ڈیل ہے؟ گھر میں بیٹھ کے ہی ہسٹری پڑھ لیتے ہو، ڈیل ہے ڈیل ہے ڈیل سے باہر یہ نکل آئے نا، ڈیل سے یہ باہر نکل آ جائے تو میں آپ کو مان جاؤں گا۔ ٹھیک ہے یار، اوپر سے جو صحیح بات بولتے ہیں، جو بندے آپ جو لوگ ہیں نا، آپ لوگوں نے وہ 10 سال کے اندر بیٹھا رہنا، وہ ڈیل نہیں کرے گا، جب وہ نکلے گا، جب وہ نکلے گا تو آپ لوگ یہی بولیں گے دین ہو گئی دین ہو گئی، وہ ڈیل ہوتی ہے جو جا کے پاؤں میں پڑتے ہیں۔ ڈیل نہ کر، اس نے بھی پیر پکڑے ہیں، 3 مہینے سے بول رہا ہے بلڈ پریشر 140 پر کون سا ہائی سپیڈ کا ہوتا ہے بلڈ پریشر؟ خطرے والا کون سا ہوتا ہے؟ 3 مہینے سے وہ ویل چیئر پر وہ جتنا انسان کے پاس مائنڈ ہوتا ہے اسے اسی حساب سے کرنی ہے، 140 کے حساب سے، اور ایک دن آپ کا 120 نارمل، اس نے ادھر ہی حق دیا گیئر میں، ادھر ہی حق زبان ہی ایسی ہے آپ کی، یہی تو زبان کہتا ہے یہ ڈیل کریں گے آپ جو یہ کل میں جیسے خیبر پختونخوا سے آیا تھا نا پرائم منسٹر کی سیٹ پر چاٹ کر، ایسے چاٹ کر ڈیل کر کے باہر آئے گا، سب کو پتہ ہے۔ 120 یا 140 اتنا یہ میٹر یہ نہیں لگتا، اصل چیز یہ ہے، ہمیشہ یاد رکھو، آپ چاہے سارے بھائی بیٹھے ہو، جو بھی پولیٹکس پارٹیز ہوتی ہیں نا وہ ہر ٹائم ٹچ ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، ان کے بیک ڈور رابطے ہمیشہ ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کھڑکی کھلی ہوتی ہے۔ آپ ظفر بھائی کہنا کہ وہ اپوزیشن میں ہے تو باقی جماعتوں کے ساتھ سلام دعا ختم، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے۔ جو پارلیمنٹ لارجسٹ ہوتی ہیں ان میں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہی ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں جو اپنا وہ اسد کیسر ہے، ان کی والدہ کل فوت ہوئی، سب کو پتا ہے، وہاں پہ پوری نون لیگ وہاں پہ پہنچی ہوئی تھی عیادت کے لیے، منسٹر گور کی، یعنی کہ کوئی نہ کوئی چیزیں، میں ارشد بھائی ٹاؤنٹ نہیں کہا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی چیزیں ہوتی رہتی ہیں حکومتوں کی آپس میں، جو بھی اپوزیشن ہے، جو آپ کہیں کہ ان کے رابطے نہیں ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے نہیں، وہ بات میں کبھی نہیں مانتا۔ بیک ڈور چینل رابطے ہوتے رہتے ہیں بھائی، تبھی کوئی آگے رستے نکلتے ہیں۔ یار 3 سال پہلے تو اب نہیں اتنی ایکٹیویٹی ہوئی، تو آپ بھی چل رہی ہے بھائی 28ویں ترمیم بھی آنی ہے، آنی ہے نا، وہ بھی آ رہی ہے نا، اس کے پیپل پارٹی نہیں مان رہی، کس کو بھول ہے؟ ان کو بھول ہے، آپ کو بھول ہے۔ کراچی اور گوادر پیپل پارٹی کے لیے کیا چیز ہے؟ کراچی اس سے اوپر کچھ ہے؟
कुछ नहीं। अगर कराची और ग्वादर अगर फेडरल के पास चला जाए कि पीपल पार्टी के पास जफर क्या बचे? कुछ बचा नहीं भाई सान। सिंपल शुरू में एक लफ्ज अच्छा बोला ये था। बता रहे पीपल पार्टी फिर रोक लेगी क्या? ये नहीं तो रोक मैंने- सकती, नहीं। फिर यही तो हम आप भी इसी बात मैंने पे ये हैं। बोला है कि चेयर के ऊपर चेहरे बदलते हैं, रूलिंग करने वाला एक ही है। वो बात बिल्कुल ठीक है ये- लेकिन देखो ना एक नहीं रोक सकती। नहीं रोकना रोक सकते भी नहीं। देखो ना पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि ये भाई एक आगे बंदर की तरह नाचती अब म्यूजिकल चेयर है, इनको चलाने वाले पीछे बैठे होते हैं कोई लेकिन देखो ना एक अनक होती है वो भाई एक जागी है, नवाज शरीफ के अंदर भी जागी, भुट्टो के अंदर भी जागी, इसके अंदर भी जागी, लेकिन उन्होंने भाई बाद में एक जो सबक सिखाया है ना वो भाई साहब के सामने है। एक नून लीग को भी सिखाया। हाँ सब पता तब है कि अगर इनको इतना सबक इन्होंने सीखा ना पिछले 3 साल से 2022 से लेकर 2026 चल रहा है और उस वक्त से लेकर अब तक जो इमरान खान की पार्टी को लिखकर पड़े हैं ना, यहाँ तक कि इसका झंडा भी नहीं कोई बंदा निकाल सकता। तो उसके बाद भी अगर ये डील वाली सहन के ऊपर आता ना तो ये भाई बिल्कुल जीरो है, क्योंकि नवाज शरीफ क्या है उसने भाई ठीक है एक टाइम के ऊपर उसका भी इसी तरह एक जोर था, पूरे एक मुल्क के अंदर उसकी जमात थी, कंट्रोल था, लेकिन- दो था एक लेकिन सीनियर। क्या हुआ पड़े क्यों देखिए पड़े? हम क्योंकि जब पिछले 2000 भाई ये इमरान खान के साथ इसने डील की थी ना इलाज कराने के लिए बाहर की, तो उसके बाद उसकी पार्टी खत्म हुई है। तो सेम टू सेम है यही पोजीशन अगर इमरान खान अडॉप्ट करता है दोबारा तो ये भी भाई एक जीरो पे और इधर अरशद भाई चाहे बहस करें, उनको अच्छी तरह पता है कि इमरान खान की जो पार्टी के इससे पहले जो केपीके के वजीर आला, क्या उनका नाम था, अलीमीन गंडा, उसकी पार्टी ने इमरान खान को बाहर निकालने के लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया। ये कोई माने भाई ऐसा नहीं, माहौल पे डिपेंड करता माहौल पे करता है, लेकिन लेकिन उनकी स्ट्रगल खुद बात क्या था भाई, उनकी स्ट्रगल भी नहीं छोड़कर माहौल बनाए जाते हैं। यही मसला होता आप कहने के अब- बारिश में मैंने भीगना चाहते आप- हैं, चीजें भी होती हैं, जगह भी बदली जाती है। आप उसने देखो बनाई ना नहीं जब माहौल। हुकूमत चल रही होती है ना, जो भी भाई एक फ्रंट फुट पे होते हैं वो खेलते हैं। वो आप देख लो आपके सामने ही है, जैसे थोड़ी सी मुश्किल टाइम आई सारे भाग गए, दिखा दो शेख रशीद किधर है, फवाद चौधरी किधर है, कोई भी नहीं किधर है, सारे जो है ना भाई, इस मतलब बंदे को पता नहीं था ये फौज के डाउट है, क्यों भाई, मेहर भाई, इसको बिल्कुल। पता नहीं था फौज के डाउट है, बिल्कुल ये पता। सारे एक पार्टी के थे बिल्कुल जिसने पता। इसने अपनी पार्टी में लेकर आ गए। तो यही हम भी कह रहे हैं ना कि भाई वो चेहरे जो है ना वो एकदम पीछे कर देते जब उनका दिल करता है, लेकिन ये सारी बातें अगर हम आपस में ये लड़ते रहेंगे तो भाई उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये बात है भाई कंफर्म है, ये डील से बाहर कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आई आएगा। होप मैं इस पे ये कहूंगा कैसे आएगा बता दें आप। पाकिस्तान की जो आप भी यही कह रहे हैं पॉलिटिक्स डील के बगैर नहीं आएगा। नहीं, तो हम भी यही बोल रहे हैं डील के बगैर नहीं, डील पाकिस्तान करनी की है तो आने। बिल्कुल पाकिस्तान की बिल्कुल। पॉलिटिक्स में जो हमारे अपर क्लास एस्टेब्लिशमेंट या जो भी रियासती इदारे बैठे हो ना, उनके बगैर कोई सरवाइव नहीं करता। इसमें चाहे किसको अच्छा लगे, यार, चाहे देखो ये ना, हकीकत है, ये हकीकत है। आप देखो ना ब्यूरोक्रेसी किन की है सारी, जो मतलब ये सारा निजाम चलाती है, जो सारे नीचे बैठ के सारी वर्किंग करते हैं वो कौन है? वो उनके ही बंदे हैं, वो जो 40-40 साल से 50-50 साल से इधर जो है ना वो जॉब कर रहे हैं, वो क्या है? ब्यूरोक्रेसी पूरी कंट्री चलाती है, कंट्री ये चलाती है, इनके तो चेहरे वो- बदलते तो हैं। वो कौन है? वो वही है सियासतदान- वो अदारे रियासत के जो मुल्क चलाते हैं, वही वही जो आप इशारा कर रहे हैं। वही रियासत है ना, हाँ। वही आप समझते हैं ना। हाँ। इनको तो सिर्फ ये जस्ट एक आपने जो है ना वो मतलब बड़ी बड़ी बातें तो बोलते रहते हैं, लेकिन इनकी कोई बंदा बात नहीं मानता। आपने ये पीछे नहीं देखी है इनको वीडियो जिसमें वो मतलब वो वजीर बैठा हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, उसने एक किसी एसएचओ को बुलाया हुआ था कि मैंने आपको बुलाया, आप आए नहीं है, आप हमारी मानते ही नहीं है, आप हमें कुछ समझते ही नहीं है। तो क्या है? तो यही है, यही हम बात कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी को इनकी टेंशन ही कोई नहीं है भाई ये सियासतदानों को। ब्यूरोक्रेसी के लिए टोटल हमारे मुल्क में 34 रजिस्टर्ड जो 2024 का इलेक्शन था ना, 34 जमातें थी, तो ब्यूरोक्रेसी ये सारी भी इकट्ठी हो जाए हमारे ब्यूरोक्रेसी के लिए कुछ भी नहीं। ये हकीकत नहीं, भाई वो सब कुछ है। वो चाहे किसी के अब इनको वो देखें कि जो जस्टिस अरशद शरीफ है, जिसने इस सेशन कोर्ट का जज है, इतने सारे कमरे में, छोटे से कमरे में बैठा हुआ, वो आता है नवाज शरीफ को कहता है तो उसकी बेटी को तुम्हें 10-10 साल सजा, ऐसे ही हुआ ना, इसको आता है तुम्हें 17 साल सजा। भाई इदारों के साथ बनाएंगे कोई भी पार्टी चलता है, वैसे कोई नहीं चलता। ये ऐसे ही कह रहे हैं। हकीकत बात, हाँ जी। चाहे कोई पार्टी भी हो, मैं किसी का साथ यार, नहीं देता। देखो ना जो मर्जी हो जाए, जो सियासतदान होता है ना वो जो भी है जैसा भी है, वो कहीं ना कहीं पॉइंट के ऊपर जो है ना ये जरूर सोचता है कि यार इनकी इन्वॉल्वमेंट खत्म होनी चाहिए, क्योंकि
دیکھو نا بہت مشکل والا ماحول ایسا بن گیا ہے، جواب دے بن گیا ہے۔ دیکھو نا جب بات آتی ہے نا سیاستدان کے اوپر، وہ یہ ضرور ایک ٹائم کے اوپر سوچتا ہے کہ یار جواب دے تو ہم ہیں، لہٰذا کسی نہ کسی طریقے آپ دیکھو نا نواز شریف کی حکومت انہوں نے کیوں گرائی، کیونکہ وہ تھوڑا سا اکڑنے لگ گیا تھا، وہ کہتا تھا کہ تھوڑا سا بھائی ایک نظام چلنے دو، آپ ہر ایک چیز میں نہ انوالو ہو۔ عمران خان کی کیا حکومت، انہوں نے بھائی اس کے سامنے پیپر رکھ دیا، یہ ہم نے جو بھائی ڈی جی آئی ایس پی آر نیا رکھا ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ سائن کرے، اس نے کہا میں نے نہیں کرنا اس بندے کے اوپر، یہی ہوا ہے نا، یہاں پہ آگے معاملات خراب ہوئے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی سیاستدان کہیں نہ کہیں جا کے وہ سوچتا ضرور ہے کہ یار ہمیں جو ہے نا وہ ہم جواب دیں، ہم کچھ نہ کچھ بہتر کریں، ان کی انوالومنٹ کام اور کریں، اس میں وہ کوشش کرتے ہیں۔ ایک چیز اور بھی ایڈ کرنا، سیاستدان خود بھی کمپرومائز ہو، یہ ہمیشہ یار کمپرومائز، سیاستدان کوئی بھی دنیا کی پولیٹکس اٹھا کے دیکھ لینا، وہ کہیں نہ کہیں بھائی آپس میں جو جن کے جو اپوزیشن کے ساتھ ان کی جو چل رہی ہوتی ہے نا وہاں پہ بھی وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے۔ اگر آپ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو اس نے کیوں بھیجا، کیونکہ وہ پولیٹیشین تھا، وہ سیاستدان تھا۔ آج اگر نواز شریف کے پاس اختیار ہوتا نا تو اس نے بھی کہنا تھا کہ بھائی عمران خان کو اگر کوئی مسئلہ نا اس کو فوراً لے کے آؤ، اس کی تو زبان سے چوں نہیں نکل رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، دبا ہوا ہے، اس کوئی شک نہیں، یہی مسئلہ ہے نا، وہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ شہباز شریف کو یہی ایک سہیل افریدی جو وزیر اعلیٰ تھا، اس نے کہا بھائی ہمارے ایک دو چیزیں ہیں وہ جو ہے نا وہ مانو آپ عمران خان سے متعلق، اس نے کہا بھی میں پوچھ کے بتاتا ہوں، وزیر اعظم یہ بات کر رہا ہے، اس سے بڑی تو اسٹیٹمنٹ ہے بھائی اسی دن کرسی چھوڑ کے ادھر آ جاؤ، آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، جو غلط ہے وہ غلط ہے، میں اپنا ایک اصول ہے نہیں ہے یار۔ اب دوسری جو ہے نا وہ انہوں نے تو ساری کمپرومائز ہے، جب یہ ڈیل کر کے خود نواز شریف یہ حقیقت بات کر رہا ہے، جو ڈیل کر کے گیا ہے نا وہ خراب ہی ہوا ہے۔ میں ایک بات کر دوں، خراب ہوا ہے بالکل، میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا بھائی یہ ٹرننگ پوائنٹ عمران خان کا، عمران خان کے اب یہ ووٹ ہیں بھائی سارے ملک میں۔ آپ اگر ریاستی اداروں کو چور بنو گے نا تو وہ آپ کو ہمیشہ پٹا ڈال کے رکھیں گے، کوئی بھی ہو، جب آپ ان کے حال کالے اچھے برے میں ساتھ دو گے، ایسے ہی ہے یہ حقیقت بھائی۔ چلو ایسے ہی ہے بھائی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، گڈ بائے۔